अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। इकोनॉमिस्ट जरीदे ने जो मोदी सरकार का चेहरा है दुनिया के सामने वाज़ेह कर दिया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वन पार्टी स्टेट की तरफ इंडिया जा रहा है और जो अक़लियतों के साथ सलूक है, मुसलमानों के साथ सलूक है, वो भी सबके सामने है। OIC की तरफ से भी जो करारदाद मंजूर हुई है वो भी इंडिया पे प्रेशर होगा। आज पाकिस्तान में भी DGISI के साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनकी मुलाकात थी। प्राइम मिनिस्टर भी गए, वज़रा भी गए, मिलिट्री अस्करी क़यादत भी वहाँ पे मौजूद थी। ये तो एक तरफ ये मामला चल रहे हैं इंटरनेशनली, लेकिन पिछले 3 दिन से जो 3 घंटे का एक मुल्तान का जलसा था वो स्क्रीनों पे छाया हुआ है। उसकी जो कवरेज है वो वहाँ पे मुसलसल हो रही है। गवर्नमेंट और अपोजिशन 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट कोरोना का भी कह रही है, SOPs का भी हवाला दे रही है और सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी हो रहा है। दूसरी तरफ अपोजिशन और PDM मौलाना फजल रहमान कहते हैं कुव्वत का इस्तेमाल किया तो हम भी कुव्वत का इस्तेमाल करेंगे और इक्वली रिएक्ट करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि जो हुकूमती इक़दामात हैं उन्होंने जलसे को जलसे से पहले ही कामयाब करार दे दिया है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया, लोगों की ज़िंदगी से खेलने का कहा कि अपोजिशन जो इस तरह के लोगों को इन्वॉल्व कर रही है वो लोगों की जान से खेलने वाली बात है। दूसरी तरफ NCOC के सरबराह असद उमर हैं, वो भी वर्कर्स कन्वेंशन है। वो कहते हैं कि NCOC ने 300 लोगों का कहा हुआ है कि उनकी इज्तिमात हो सकते हैं, लेकिन ये मौका मुनासिब नहीं है और NCOC के सरबराह भी हैं तो वो 300 के लोग भी ना करें, क्योंकि अपोजिशन को क्यों जवाब फराहम कर रहे हैं। आज के इनसाइट में गुफ्तगू होगी इन तमाम अमूर पे। हमें आज ज्वाइन करेंगी नफीसा शाह, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, शेख वकास अकरम, सीनियर सियासतदान, और बलोचिस्तान में जो सेनेट के इलेक्शन का जो अहवाल है, क्या क्या तैयारियां हो रही हैं और रेट क्या है, उस पर हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी बिलाल डार से। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे नफीसा शाह साहिबा से। नफीसा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू। मैम, जलसे पे तो बहुत बात हो गई है, गवर्नमेंट भी बात कर रही है, वो कोरोना SOPs का हवाला दे रही है, आप लोग गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहे हैं, उनके जो फ्लॉज हैं, असद उमर साहब का भी हवाला दिया, बाकी जो चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसकी भी आप लोग बात कर रहे हैं। बड़े एक्सट्रीम ये मेजर्स हो गए हैं। 3 घंटे का जलसा था लेकिन 3 दिन से इसी पे ही बात हो रही है। तो मुल्तान के जलसे पे आप लोग भी बज नहीं कर रहे और बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो मुल्तान के बाद क्या होगा? और कल अगर खुदा ना खास्ता कोई इसके बाद जिस तरह सुपर स्प्रेडर का भी कह रहे हैं कोरोना के केसेस हो, उसकी जिम्मेदारी किस पे आएगी? देखिए, हुकूमत अनफॉर्चुनेटली जैसे बात की हो रही है कि हुकूमत ने हर चीज खोली हुई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मार्केट्स के टाइमिंग्स उन्होंने जबरदस्ती करके बढ़ा दिए हैं, मार्केट्स खुली हुई है, मॉल्स खुले हुए हैं, हर चीज खुली हुई है, शादियां हो रही हैं, 300 की गैदरिंग्स चल रही हैं, इनके अपने जलसे हो रहे हैं, इनकी अपनी कन्वेंशंस हो रही हैं। आज जमात इस्लामी ने दीर में बड़ा जलसा किया है। तो जब एक तरफ आपकी इतनी ढीली पॉलिसी हो और आपका सिर्फ एक जलसे पर ऑब्सेशन हो कि PDM का एक जलसा, हमारे इस वक्त अभी जो जलसे होने हैं वो 2 कल मुल्तान में इस साल, और ऑफ कोर्स गालिबन 27 का हमारा है बीबी शहीद वाला, लेकिन उसकी अभी क्लियरली पॉलिसी अभी जो 2 ऐलान हुए हैं जलसे, वो 13 का है लाहौर में और यहाँ है मुल्तान में। अब ये डेली की बुनियाद पर आपके लाखों लोग इस वक्त भी इंटरैक्ट कर रहे हैं SOPs फॉलो किए बगैर। हुकूमत की ढीली ढाली पॉलिसी और मिक्स्ड मैसेजिंग कि उनको परवाह नहीं है और जिसकी वजह से कोरोना फैला। नफीसा साहिबा, गवर्नमेंट पे देखिए अपोजिशन है, आपको पूरा राइट है क्रिटिसाइज करे। मेरा पॉइंट ये है कि मॉरल हाई ग्राउंड आप लोग भी ले सकते हैं। देखिए, सिंध गवर्नमेंट के जो इकदामात थे सब ने उसको सराहा था, इवन वफाकी हुकूमत पे प्रेशर आ गया था। लेकिन अब ये एक इंसिडेंट है, जलसा है, इसको लेकर जो मॉरल हाई ग्राउंड लूज करना, क्या ये मुनासिब होगा? और इंसानों की ज़िंदगी का जो है, ठीक है जलसा तो अब हो रही है, कब जारी बात है 3 दिन से जो कुछ हो गया है तो अब तो जलसा भी हो जाए, कोई नहीं है, 3 घंटे का जलसा है, लेकिन बाद के आगे आने वाले के लिए लीडरशिप तो शो करनी होगी ना। कोई तो लीडरशिप शो करे, गवर्नमेंट नहीं कर रही, उनकी लूज पॉलिसी है, लेकिन आप लोग तो मॉरल हाई ग्राउंड ले लेते हैं, कोई बात करते हैं। बिलावल भुट्टो आप लोगों के चेयरमैन है, उनको भी इसी वजह से गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने किया, कोरोना हुआ है, अल्लाह उनको सेहतयाब करे जल्दी। तो ये तो चीज़ें आप लोगों के घर तक आई हुई हैं, तो इसके बाद क्या आम लोगों का भी ख्याल रख लें, कोई बात कर लें और आगे के लिए एक अच्छी लाएमल और पॉलिसी आप लोग दे दें? देखिए, इस घटिया हुकूमत के साथ मॉरल हाई ग्राउंड की कोई बात कर सकता है? इनको मॉरल हाई ग्राउंड समझ आएगी? जिनका हर दिन रात सुबह से शाम इनके दौरे मयार जो है वो टपकते हैं, तो इनके साथ हम क्या दौरा मयार करें? इस वक्त भी उन्होंने
اس کورونا کے ٹائم پر جب کہتے ہیں ان کو غریبوں کی بڑی فکر ہے، انہوں نے 450 ملازم جو ہیں وہ سڑکوں پر ڈھکیل دیے ہیں، اور انہوں نے 2 دن پہلے ساری رات انہوں نے سڑک پر گزاری، اسٹیل ملز کے ملازم. کیا وہاں کورونا نہیں پھیلے گا؟ 700 ملازموں کو انہوں نے سڑک پر ریڈیو پاکستان کے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہاں سے نہیں پھیلے گا؟ آج مظاہرہ تھا، آج یا کل آئی تھنک میٹرو کے انہوں نے ملازموں کو تنخواہیں نہیں دی، وہ سڑک پر ہے، سارا ملک سڑک پر ہے. اپوزیشن اس وقت ہم نمائندگی کر رہے ہیں اسی پسے ہوئے طبقے کی، اسی پاکستان کی جو ان سے ستایا ہوا ہے. ان کی کون بات کرے گا؟ ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اور کیا صرف یہ 2 ماہ میں 2 جلسوں میں کورونا پھیل رہا ہے؟ جو جتنے لوگ اگر آپ اس وقت گنوائیں، ان کو اگر پی ڈی ایم ان کو جو کورونا ہوا ہے وہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں ہوا ہے. گلگت بلتستان کے الیکشنز انہوں نے جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ بڑھ رہا ہے، سپٹمبر سے بڑھ رہا ہے، تو نومبر میں انہوں نے الیکشنز کیوں اعلان کیے گلگت بلتستان کی جب اگست میں ویو کم ہوا تھا؟ تو اس وقت کیوں نہیں کرایا انہوں نے؟ کل تو جلسہ ہو رہا ہے، تو کیا آپ لوگ اپیل کر رہے ہیں ایس او پیز فالو کرنے کی، ماسک کی، جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے؟ ظاہری بات ہے لوگ آئیں گے، جلسہ ہے، ظاہری بات ہے 11 پارٹیز ہیں، اب شو آف اسٹرینتھ آپ لوگوں نے بھی کر دیا، تو لوگوں کو تلقین اور آپ لوگوں کی جو پیلپٹ سے کچھ چیز جائے گی، کوئی میسج جائے گا کہ احتیاط کریں؟ دیکھیں اب سارا حکومت پر دار و مدار ہے. حکومت نے اتنا ڈسٹرب کر دیا ہے ماحول. اگر تو حکومت جلسے کی اجازت دے دیتی ہے اور سیدھی طریقے سے ہمیں اپنا پروگرام کرنے دیتی ہے تو ہر چیز ڈسپلن میں ہوگی. وہاں ماسک کا بھی بندوبست ہے، وہاں سینیٹائزرز کا بھی ہے، وہاں یہ جو تھرمو گن ہے جس سے تھرمومیٹر چیک ہوتا ہے اس کا بھی بندوبست ہے، ہر چیز کا بندوبست ہے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے پکڑ دھکڑ کی ہے تو انہوں نے کورونا کو تو اور پھیلا دیا ہے. اور کل کو اگر یہ روکیں گے کارکنوں کو، کہ ہم نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو انہوں نے ملتان میں کارکنوں کے ساتھ جو حشر کیا ہے، جو پی ڈی ایم کے لوگوں میں پکڑ دھکڑ کی ہے، جو پیپلز پارٹی جو گیلانی فیملی کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، جنہوں نے ملتان کو بنایا ہے، سنوارا ہے، تو پھر ہم ایک جلسہ صرف ملتان میں تو ہوگا ہی ہوگا، اس کے بعد پروٹیسٹ ہوں گے سارے ملک میں، اور اس کے بعد ان کی ہوائیاں اڑ جائیں گی کیونکہ اس سے بھی کورونا پھیلے گا. اچھا کل، اور یہ میں ایڈمٹ کرتی ہوں کہ وہ پھیل سکتا ہے، لیکن یہ دار و مدار حکمران جماعت کا ہے. اچھا کل کے کہ جلسے انہوں نے اتنی گھنونی ان کی پالیسی ہے کہ ایک جلسے کے اوپر انہوں نے کورونا کی سیاست کی ہے، اور اس سے انہوں نے اور بگاڑ پھیلایا ہے، اور جو سیاسی ٹیمپریچر ہے اس میں اور تناؤ کا ماحول انہوں نے پیدا کیا ہے. نفیسہ صاحبہ، گورنمنٹ اپوزیشن دونوں نے اب جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آلموسٹ لگ رہا ہے پہنچ گئے. کل کے جلسے میں آصفہ بھٹو کی شرکت کے بارے میں بھی کافی بات بھی ہو رہی ہے کہ ایک طرح سے نئی انٹری بھی ہوگی، بلاول نہیں آ رہے، تو آصفہ کے ساتھ اور کون کون سی اہم لیڈرشپ ہے اور وہ بھی پہنچیں گی وہاں پہ؟ کیا پلان ہے کیا؟ جی بالکل، آصفہ بیوی جو ہیں وہ قیادت کریں گی اور ہم ان کے ساتھ جو ہیں وہ جلسہ گاہ میں جائیں گے. کل یہی پلان ہے سو فار. اور جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہے ان کا بھی ویڈیو لنک پر خطاب ہے، اور پھر اس کے بعد جو باقی قیادت ہے پی ڈی ایم کی جس میں مولانا صاحب ہیں، مریم بی بی ہیں، وہ بھی آئیں گی. تو یہ ایک بھرپور جلسہ ہوگا، جیسے ہماری کمٹمنٹ تھی پاکستان کے عوام کے ساتھ کہ ہم جمہوریت کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ایشوز ریز کریں گے، مہنگائی کا ایشو سے لے کر بڑھتی ہوئی غربت سے ایشو سے لے کر اور ان کی باقی ناکامیاں، نااہلیاں، بے روزگاری اور ہزار ایشوز انہوں نے جو پیدا کیے ہیں، سب کو ہم لے کر ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے، عوام کی آواز بنتے ہوئے کل کا جلسہ کریں گے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. نفیسہ شاہ ہمارے ساتھ موجود، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. اب جس طرح بات ہو رہی ہے، جلسہ تو ہو رہا ہے، گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی، لیکن اپوزیشن اور پی ڈی ایم کی قیادت بھی اتنی ہی اس پہ مصر ہے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے. اب ملتان میں یہ شو ڈاؤن ہوگا، اس پہ مزید بھی پروگرام میں گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر ہم گفتگو اپنی جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہے ابھی سینئر سیاستدان شیخ وقاص اکرم، ان سے ہم گفتگو کریں گے. ممبر بھی رہ چکے ہیں قومی اسمبلی کے، اس کے علاوہ وزارت میں بھی رہ چکے ہیں، وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں ملکی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، جو شدت آ رہی ہے یہ کہاں جا کر رکے گی. شیخ صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام.
शेख साहब, पीडीएम ने भी आज कह दिया और बड़ा क्लियर कट कह दिया कि जी हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, कि अगर वहाँ से कुव्वत का इस्तेमाल हुआ तो आप भी कुव्वत का करें और जलसा होगा और हर हाल में होगा। तो जो शो डाउन इन मुल्तान, इसका क्या किसको फ़ायदा होगा? देखें, ये तो एक पुरानी रिवायत रही है, अपोजिशन के लोग जलसे करते हैं और हुकूमतें उनको रोकने की कोशिश करती हैं, चाहे मिलिट्री रिजीम से, चाहे पॉलिटिकल रिजीम से। हर रिजीम में इस किस्म की चीज़ें सामने आती नहीं हैं। तो पाकिस्तान में तो ये प्रैक्टिस नॉर्मल है। ये प्रैक्टिस पीपल्स पार्टी वाले अपने दौर में साबका अगर आप देख लें अदवार में नून लीगियों को रोकते रहे हैं। नून लीगी जो है वो अपने अदवार में हमेशा पीपल्स पार्टी को, ये अब तीसरी पार्टी आई है और ये भी उसी रविश पे चल निकली है। तो ये एक इस किस्म की प्रोटेस्ट के अंदर एक नॉर्मल कहना चाहिए प्रैक्टिस है। तो मैं तो इससे कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं हूँ। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ना कौम के लिए, ना हुकूमत के लिए, ना अपोजिशन के लिए। अल्टीमेटली ये लीड कहाँ करेगा? ये कहीं भी लीड नहीं करेगा सो फार जब तक इनके जलसे हैं। आपको करेक्ट एनालिसिस हम उस वक्त देने की सूरत में होंगे जब ये अपने वादे के मुताबिक लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद में धरना देंगे और वो धरना विल बी फॉलोड बाय रेजिग्नेशंस, इस्तीफों से। तब आप कुछ कह सकते हैं। बाकी जलसे हैं, वो फलां बंदा पढ़ेया गया, फलाना अंदर हो गया, फलाना बाहर हो गया, इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस। आई डोंट थिंक सो कि ये इससे चीज़ें कहीं भी जाएंगी। जलसा हो जाएगा, थोड़े बंदे होंगे, ज़्यादा होंगे, जलसा हो जाएगा, तकरीर शक्रीरें हो जाएंगी। इस किस्म की पकड़ धकड़ से जलसे के शुरका को तकरीरों में मवाद मिल जाता है। अच्छा शेख साहब, जो अभी आप बात कर रहे हैं, इसी मैं कंटिन्यूटी में बात करूंगा कि जो गवर्नमेंट का रिस्पांस है, क्या ये ज़्यादा बड़ी खबर नहीं बना रहा कि हुकूमत का जो पेशावर का आप देख लें, एक्शन देख लें, शुरू करें गुजरावाला से जो मुकदमे किए, कराची में जो मज़ार कायद वाला जो सीन हुआ, एपिसोड हुआ, फिर मुदाखलत करना पड़ी। तो जो गवर्नमेंट का रिस्पांस है कि ज़्यादा बड़ी खबर नहीं कर रहा कि जलसा होने दें, ख़त्म करें, बात आगे जाए, या ये करना गवर्नमेंट के लिए भी ज़रूरी है? नहीं, देखें, गवर्नमेंट के साथ ना मेच्योर और एक्सपीरियंस बंदे कोई नहीं है और वो इस किस्म की उल्टी सीधी हरकतें करके अपोजिशन के जलसों के अगर पल्ले कुछ भी नहीं है तो कुछ ना कुछ उनके पल्ले बना देते हैं। वैसे तो उनके जलसे अच्छे बड़े हो रहे हैं मगर ये एक एडेड हेडलाइंस उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये एक इमेच्योर टीम और लैक ऑफ प्लानिंग है इनके जो पीआर के लोग हैं या इनके जो मार्केटिंग के लोग हैं या इनके जो मीडिया के लोग हैं। वो फिर ना वो बैठे हैं, हर कोई आंदा है, हर कोई इतने आइंस्टाइन है, वो आके हर कोई अपना मशवरा दे देता है, जी खान साहब इंज कर लो तो इंज हो जाएगा, इंज कर लो तो इंज हो जाएगा। अल्टीमेटली दे एंड अप गिविंग वो क्या उसे कहते हैं, बेनिफिट जो है वो अपोजिशन को चला जाता है। तो मैं दोबारा कहूँगा ये इनकी इमेच्योरिटी है, नाअहली है और इनकी लैक ऑफ एक्सपीरियंस है इनका, जिसकी वजह से ऐसा होता है। वरना जलसे होंदे नहीं थे, मुक जाते नहीं थे, गल लगे टुर पे। देखे ना ये जलसे, ये मुल्तान वाला जलसा को उनका आखिरी अल्टीमेटम वाला जलसा तो नहीं था, इसके बाद भी उन्होंने वो दिए हुए हैं। तो अभी तो दर्जा हरारत के ऊपर नीचे जाने वाली मुझे तो कुछ चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। ठीक है, जैसे इस्लामाबाद आएंगे फिर देखेंगे। अच्छा शेख साहब, ये आपने अपोजिशन की बात की, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन है शहबाज शरीफ साहब। अभी पहले वो जेल में थे, अब उनकी वालदा का जब जनाजा भी आया तो पैरोल पे भी बाहर आए, उनके साहबजादे भी आए। पीटीएम के जो सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आते हैं तो वो मरियम नवाज से गुफ्तगू करते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं। शहबाज शरीफ ही वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ जिनको अपोजिशन का एक लीडर है, यानी बड़े लीडर हैं, उनसे मुशावरत नहीं हो रही। और दूसरा शहबाज शरीफ ने कहा कि उनसे कहा कि कौमी डायलॉग होना चाहिए, कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। तो ये कौमी डायलॉग क्या है, क्यों होने की ज़रूरत है, और शहबाज शरीफ के रोल के बारे में क्या कहेंगे? देखें, मियाँ शहबाज शरीफ तो हमेशा से जो है वो पहले भी अगर आप देखें माजी में भी, तो वो तो इस किस्म के की कन्फ्रंटेशन की तरफ आना नहीं चाहते थे। उन्होंने तो पहले ही, वैसे तो जरदारी साहब ने भी कहा था कि मिल के काम कर लेते हैं। कन्फ्रंटेशन तो शुरू ही हुकूमत की तरफ से हुई है। ये जरा रौला अपने गल ने पाया, आप पाया, और शायद ये रौला अब इनके फायदे में भी है, इसलिए कि डिलीवर तो उन्होंने किया कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट दे कैन शो कि असी तो जी लड़ते झगड़ते रह गए। मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, तो उनकी नाकामी ये थी कि वो अपनी भतीजी और अपने भाई को कायल करने में नाकाम हो गए थे फॉर एनी डायलॉग एंड कि किसी इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के साथ किसी एक पेज पे बैठ के कोई नतीजा निकाल लिया जाए। मगर उसमें भी हम देखते हैं कि खान साहब का एक बड़ा हाथ है, जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी कई दफ़ा अपोजिशन के साथ एक जो आइडियल एक सिचुएशन है वो पैदा करने में कोई ख़ास माहौल फराहम नहीं किया।
اچھا شیخ صاحب، یہ تو آپ نے بتایا، لیکن شہباز شریف نے 2-3 باتیں اور بھی کی ہیں. ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے ضمانت پہ رہا کریں تو پھر میں بتاؤں گا کہ سارے مسائل کا حل کیا ہے. تو یہ کیا کوئی پیغام دے رہے ہیں، کوئی میسج ہے اس میں پنہاں ہے جو کہ کسی کو دینا چاہ رہے تھے وہ؟ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے گالی کا کلچر متعارف کروا دیا ہے کہ اب گالی سے بات ہوتی ہے. تو وہ جو 40 چور اور پیٹ پھاڑنے کی باتیں ہیں وہ کوئی اور بندہ کرتا تھا، کیا یہ کیا ہے؟ کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ اور یہ اس کا آگے ہونے کیا جا رہا ہے؟ سر دیکھیں نہیں، ماضی میں بالکل ایسے ہی رہا ہے. بیسیکلی نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں ہی ماضی میں یہ ارلی 80s لیٹ 90s کے اندر یہ دونوں پارٹیاں ایسے کرتی رہی ہیں، مگر پھر یہ کام تھم گیا تھا. پیپل لرن دیئر لیسنس اینڈ بچے گرو کر جاتے ہیں، لوگ میچور ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو فائری اسپیکرز ہوتے ہیں وہ آگے جب میچور ہوتے ہیں تو ان کی چیزوں میں لاجک آ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ گالی کی سیاست کو دوبارہ زندہ تو پی ٹی آئی نہیں کیا ہے، اور اب گالیاں دے کے اب گالیاں سن بھی رہے ہیں. وہ جو بو گے وہ کٹو گے، وہ کوئی مسئلہ کوئی نہیں. میری ضمانت ہو جائے تو میں پھر آپ کو بتاؤں گا. ایک آدمی جو اپنی والدہ کے جنازے کے لیے پیرول پہ رہا ہوا ہے اور آپ اب اس سے ملکی مسائل کا حل پوچھیں، وہ بھئی تسی ملکی مسائل کا حل دے کے تسی گورنمنٹ دی ہیلپ کرنی ہے نا. یہ یہاں پہ پیٹریوٹک جو آج کل میں ٹی ویوں کے اوپر سنتا ہوں نا، وہ اینکر لگے ہوئے ہیں اور ساتھ پارٹیسپینٹس بھی ایسے ہے ویسے ہے، یہ سب انسان ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اب ہر آدمی کے اندر آپ قائد اعظم ڈھونڈنے مت لگ جایا کریں. آدمی کے پرسنل معاملات جو ہیں لوگوں کے پہلے آ جاتے ہیں. وہ تو بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سے ابو رکھتے ہیں ملک کا مفاد یا، اور وہ اس ملک میں نہ ہونے کے برابر ہیں. اس لیے لوگ انسانوں کو انسان سمجھ کے ان سے توقعات رکھنی چاہیے اور ان سے ڈیل کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے نبی میں نے تسی اندر کیتا ہے، میرے تو تسی کہڑے حال پوچھ دے ہو، پہلے میرے باہر کٹو پھر میں تہاڈے نال گل کراں. فائن، دس از کوائٹ نیچرل اینڈ ہیومن. اچھا شیخ صاحب، ایک اور چیز اس میں بڑا ایک آبزرویشن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی میکسیمم مائلیج اس میں سے اٹھا رہی ہے اور صحیح مووز کر رہی ہے. بلاول بھٹو نے اپنے آپ کو شو بھی کیا. جیسا گلگت بلتستان کا الیکشن لے لیں، وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی واز ایٹ دا فور فرنٹ. ابھی ملتان میں بھی جو بھی سکفل ہو رہا ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی اور جیالے ہیں وہی آگے ہیں. پھر جو بیانیے سے جو بلاول نے اپنے آپ کو بڑے طریقے سے علیحدہ کیا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ماسٹر سٹروک تھا. تو پیپلز پارٹی کا زیادہ گین کر رہی ہے سارے جو اپوزیشن کا جو پورا پی ڈی ایم کا جو موومنٹ ہے اس میں سے. میری بات یاد رکھیے. دیکھیں جی، وہ شو اس لیے ہے کہ میں کل بھی ملتان میں پیپلز پارٹی کے ایک دو دوستوں سے میری بات ہو رہی تھی جو وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. وہ تو مولوی صاحب کے بندے بھی کل تک وہاں کوئی میدان میں نہیں تھا. نون لیگ والے بھی آئے، کوئی چند بندے ڈھول ڈھماکے کر کے وہاں سے نکل گئے. اس وقت تک کل رات تک تو وہ صرف پپلیے ہی تھے، اور جب وہ گیلانی صاحب کا بیٹا پکڑا گیا اور وہ اس کو وہ لے گئے پولیس والے، تو ابھی تک تو نون لیگ اور مولویوں کی طرف سے تو کوئی ایسی پارٹیسپیشن زبانی جمع خرچ ہے. یہ ملتان والا شو ویسے ٹیکنیکلی بیچاروں پہ پپلیوں پہ ہی پڑ جانا ہے. یہ انہی پہ پڑ جانا ہے اور انہی کو سارا وزن اٹھانا پڑ جانا ہے. یاد رکھیے گا پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ کسی بھی کنفرنٹیشن کی صورت میں ری الیکشنز ہو جائے یا اسمبلیاں ٹوٹ جائیں. پیپلز پارٹی کی خواہش یہی ہوگی کہ ان ہاؤس چینج آ جائے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے. دوسری طرف نون لیگ کی خواہش ہے کہ آج ہی گورنمنٹ چلی جائے اور نئے الیکشن ہو جائے. سو یہ رستیفوں تک تو کٹھے جائیں گے، پر اب دیکھتے ہیں کہ پھر آگے جا کے، کیونکہ ان کے بارے میں ہی ہے نا. دیکھیں پیپلز پارٹی کے بھی بارے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، دے ڈونٹ لائک عمران خان کو پسند نہیں کرتے، بٹ اس کے بعد ان کو پتہ ہے کہ جب میاں صاحب آگے تھے پھر آندھی باری، تو پھر اس تو بھی بات ہے میاں صاحب نے کون سا ان کو حصہ دے دینا ہے حکومت کے اندر، یا نون لیگ نے کون سا حصہ دے دینا ہے. تو وہ دس از سم تھنگ حکومت کو بھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے سوچنا چاہیے. اچھا شیخ صاحب، کل کے جلسے کے لیے ایک اور چیز بھی تھی. ایک نیا کہہ لیں کہ انٹری ہو رہی ہے سیاست میں آصفہ بھٹو کی، اور یہ الیکٹورل پالیٹکس، یعنی آ کر جلسے سے خطاب کریں گی. پہلے بھی وہ فور فرنٹ میں تھی، پولیو والے پروگرام میں بھی تھی، بیچ پہ بھی نظر آئیں. لیکن آصفہ کا آنا کیا کوئی نیا سائن چینج اور لیڈرشپ میں بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے کہ جی اب نئی پوت کے ہاتھ میں آ رہا ہے؟ ادھر سے مریم آ گئی، یہاں پہ آصفہ اور بلاول یہ فور فرنٹ پہ ہیں. دیکھیں جی، پاکستان میں جو ہے اور پوری دنیا میں بات دیکھیں نا، آپ امریکہ میں لے لیں بش سینئر تے بش جونیئر، تسی کینیڈا لے پرائم منسٹر نو ویکھ لو، کینیڈا ٹروڈو جو ہے اس کا باپ بھی پرائم منسٹر رہا ہے. پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے. سیاستدان اور خصوصاً پاکستان میں اپنے بچوں کو گروم کرتے ہیں. یہاں پہ تو جڑے بندے آپ نہیں لڑ سکے سن، انہوں نے اپنی بیویاں نو لڑا چھڑے، اپنی بیٹیاں نو لڑا چھڑے، اپنی بھیناں نو الیکشن لڑا چھڑے سن بوقت ضرورت. تو پولیٹیکل فیملی کا ہر بچہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتا ہے.
So if a brother is not available, a sister can always go. And دیکھیں نا ہری پور کا جو جلسہ جو الیکشن تھا پرائم منسٹر نہیں جا سکتے تھے تو ان کی جگہ پہ ان کی جو سابقہ زوجہ تھیں وہ جاتی تھیں ریحام خان صاحبہ. I don't think بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام میں اب انتہائی اہم ایشو پہ ہم گفتگو کریں گے اور وہ ہے سینٹ کے الیکشنز. اب سینٹ کے الیکشن جب بھی آتا ہے تو پہلے جو فاٹا ہوتا تھا اور بلوچستان اس حوالے سے بہت الزامات بھی لگتے تھے کہ پیسہ چل رہا ہے, ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. سینٹ کے انتخابات ہر 3 سال کے بعد ہوتے ہیں, جو آدھی سینٹ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. سینٹ کے کل ممبران 104 ہیں, ان میں سے 52 جو ہیں وہ مارچ 2021 میں ریٹائر ہو رہے ہیں. تو 52 سیٹوں پہ الیکشن ہوگا. ظاہری بات ہے جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ الیکٹریٹ ہیں, ہر صوبے کی اس میں انتخابات ہوتے ہیں. بلوچستان کے اس دفعہ 12 نشستوں پہ انتخابات ہونے ہیں, 12 سینیٹرز الیکٹ ہونے ہیں کیونکہ 12 ریٹائر ہو رہے ہیں. ہر صوبے کے پاس 23 ہیں, یعنی جو چاروں فیڈریٹنگ یونٹس ہیں وہاں پہ 23 ممبرز ہیں جو سینٹ کے ممبر ہوتے ہیں, ہر صوبے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. بلوچستان کے 23 میں سے 12 جو سینیٹر ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں مارچ میں. اب کیا صورتحال ہے وہاں پہ بلوچستان میں, اور وہاں کا جو حلقہ جو انتخاب کرے گا وہ صوبائی اسمبلی ہے. صوبائی اسمبلی میں دلچسپ بات یہ ہے کہ 65 کل نشستیں ہیں. ایک جو ممبر ہیں سید فضل آغا, ان کا انتقال کورونا کی وجہ سے ہوا تھا. اب 64 ممبر ہیں, انہوں نے یہ 12 سینیٹرز ہیں ان کو الیکٹ کرنا ہے. ان 12 میں سے جو 7 ہیں وہ جنرل نشستیں ہیں, 2 خواتین کی نشستیں ہیں, 2 ٹیکنوکریٹس اور 1 اقلیت کی نشست ہے. تو اس طرح کل یہ 12 نشستیں بنتی ہیں. اب بلوچستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں بلوچستان کے وہ سینئر صحافی بلال ڈار ہے. بلوچستان کو ان سے بہتر کم ہی لوگ سمجھتے ہوں گے. تو آج بلال ڈار سے بات کرتے ہیں کہ کیا ریٹ چل رہا ہے وہاں پہ, سیاست کس نہج پہ اور کس رنگ پہ چل رہی ہے, اس پہ بھی گفتگو کریں گے. بلال ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. بلال صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام, تھینک یو جناب, بہت شکریہ. بلال صاحب ٹو بگن ود, ریٹ کیا چل رہا ہے بلوچستان میں؟ دیکھیں پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے مرتبہ بھی جب الیکشن مسلسل ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہارس ٹریڈنگ بہت زیادہ بلوچستان میں ہوتی ہے کیونکہ وہاں کم ووٹوں کے اوپر سینیٹر بنا جا سکتا ہے. اس مرتبہ جو وہاں پہ جو ریٹ چل رہا ہے وہ جو میرے ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ 5 کروڑ سے لے کے 7 کروڑ روپیہ فی ووٹ جنرل سیٹ کے لیے ایک ریٹ چل رہا ہے. یوں تقریباً 50 کروڑ سے لے کے 70 کروڑ روپے میں ایک سینیٹر منتخب ہو سکتا ہے, جو اچھا مطلب جو اچھی طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کر سکتا ہے, جو کہ بالکل غیر آئینی غیر قانونی ہے. تو وہ اگر اتنے پیسے لگا لے اور اچھی طریقے سے معاملات طے کر لے لوگوں کے ساتھ, تو اس کے لیے بڑا آسان چور دروازہ یہ کھلا ہوا ہے کہ وہ سینیٹر بن سکتا ہے. پچھلے جب الیکشنز ہوئے یا اس سے پہلے بھی جب انتخابات سینٹ میں ہوئے, اس وقت بھی میری مختلف جو بلوچستان کے ایم پی ایس تھے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی, جن میں بڑے بڑے نام, جس میں سرفراز بھگتی صاحب نے مجھے بتایا کہ الیکشن ڈے والے دن صبح میرے گھر کے اوپر ڈالرز اور پاؤنڈز کا بیگ بھر کے ایک امیدوار لے کے آ گیا, اور اس نے کہا اگر آپ ڈالرز میں پیمنٹ لینا چاہتے ہیں یا پاؤنڈز میں لینا چاہتے ہیں تو لے لیں. تو میں نے آگے سے ان کی بےزتی کر کے ان کو واپس بھیجا کہ آپ بلال صاحب یہ وجہ کیا سمجھتے ہیں مجھے. بلال صاحب اصل میں کیوں اتنی انویسٹمنٹ, اتنا پیسہ کیوں لوگ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا سینیٹر بننا اتنی بڑی چیز ہے یا وہ کمائی ہوگی, کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں فواد صاحب, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں جن کے پاس بلیک منی یا ویسے ہی پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ ایک سٹیٹس لینا چاہتے ہیں. ان کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے لیکن پولیٹیکل سٹیٹس ان کے پاس نہیں ہوتا ہے, تو وہ اس پیسے کے زور کے اوپر سینیٹر بننے کے لیے آ جاتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے خود بھی انٹرو میں بتایا کہ پہلے فاٹا تھا اور بلوچستان تھا, اور بلوچستان میں کم ترین نشستیں, یعنی کہ اس وقت جو بلوچستان میں 12 نشستیں آپ نے جیسا کہ بتایا, اس میں جو جنرل سیٹ ہے وہ صرف 9 ایم پی ایس کی حمایت, یعنی کہ 9 ایم پی ایس کے ووٹ لے کے ایک بندہ سینیٹر بن سکتا ہے. تو اس لیے ٹارگٹ زیادہ آسان ہے وہاں بلوچستان میں پنجاب, سندھ یا کے پی کی نسبت, کیونکہ یہاں جو ووٹس کا ریشو ہے, جو کامیابی لینے کے لیے درکار ووٹ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور وہ ہارس ٹریڈنگ اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہے, یا اس کے لیے بہت زیادہ سرمایہ چاہیے. بلوچستان میں یہ کام آسان بھی ہے, اور دوسرا کم سرمایہ میں وہاں سینیٹر بنا جا سکتا ہے. تو اس لیے بڑی مدتوں سے یہ چور دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن افسوسناک بات یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, مثلا کہ اس وقت بلوچستان اسمبلی کے اندر ایک منسٹر ہیں سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب, انہوں نے بلوچستان اسمبلی میں کھڑے ہو کے جو تقریر کی اس میں انہوں نے بتایا کہ پچھلے الیکشن میں مجھے آفر ہوئی پیسوں کی,
اور میرے گھر پہ پیسے لے کے آئے گے. اسی طرح میں نے سرفراز بگٹی صاحب کو آپ کو بتایا, اسی طرح اور دوست ہیں جن کو دوست بزنجو صاحب ہیں, ان اور بہت سے جنہوں نے بعد میں آف دی ریکارڈ بتایا. اچھا وہاں ایک اور روایت بھی ہے, بڑی عجیب سی روایت ہے کہ اگر کسی کو سینٹ کے لیے پارٹی ٹکٹ ملا ہے اور اس کے پارٹی کے ووٹ بھی پورے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جو اس کا پینل ہے جنہوں نے اس کو ووٹ ڈالنا ہے ان کے گھروں پہ جا کے کچھ نہ کچھ رقم دے کے آتا ہے, جو بہت چھوٹی رقم نہیں ہوتی, جو 50 لاکھ کروڑ روپے میں کم سے کم ہوتی ہے. وہ ٹوکن کے طور پہ ایک مٹھائی کے طور پہ دے کے آتا ہے. اور ایک اس طرح کے کئی واقعات ہوئے. ڈاکٹر صاحب لیکن یہ دیکھیں نا, یہ بالکل اب اس کو ذرا کیس وائز بھی ڈسکس کرتے ہیں, لیکن الیکٹورل ریفارمز کی جو عمران خان بات کر رہے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو جائے گا, اوپن ہو جائے گا, پارٹی لائنز ہو جائیں گی. ابھی بلوچستان اسمبلی کی جو کمپوزیشن ہے کہ جو حکومتی اتحاد ہے ان کے پاس 44 سیٹیں ہیں, جو اپوزیشن ہے ان کے پاس 20 ہیں, یعنی 20 بی این پی کے 10 ہیں, ایم ایم اے کے 10 ہیں, اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا 1, تو تقریباً 21 ایک آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ ہیں 43-44 گورنمنٹ کے الائنس کے پاس ہے. تو اگر اس حساب سے اگر ہو جائے تو پھر کیا صورتحال آئے گی؟ دیکھیں اگر شو آف ہینڈ تو آپ کو پتہ ہے اس میں ہے نہیں ہے, لیکن اس میں طریقہ کار دوسرا ہے, تو اس میں ذرا ڈیفرنٹ بات ہے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ووٹوں کا اس وقت تناسب ہے, اس تناسب سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت حکمران اتحاد جو ہے اس کے پاس 44 ووٹ ہیں, اور ان 44 ووٹوں کے ساتھ ان کی 4 سیٹیں تو جنرل کنفرم ہے, اور ایک 5ویں سیٹ کے لیے انہیں صرف 1 ایم پی اے کا ووٹ درکار ہے, جو کہ وہ میرا خیال میں لے لیں گے. تو 5 جنرل سیٹیں حکمران اتحاد کے پاس بآسانی جا سکتی ہیں. اسی طرح خواتین کی 1, ٹیکنوکریٹ کی 1 اور 1 اقلیتی نشست. یہ جو حکومتی اتحاد ہے بلوچستان کا, اس کے پلڑے میں جانے کے قوی امکانات ہیں, روشن ہیں ان کے ووٹوں کے تناسب سے. اسی طرح اگر اپوزیشن کے ووٹس دیکھے جائیں تو اپوزیشن کے پاس ٹوٹل 22 ووٹ ہیں, اور ان 22 ووٹوں سے 2 جنرل نشستیں ان کی کنفرم ہے, اور تیسری سیٹ اگر انہوں نے جیتنی ہے اس کے لیے 5 ووٹ ان کو درکار ہیں, جس کے لیے وہ سخت جوڑ توڑ کر رہے ہیں اور بات چیت چل رہی ہے. اسی طرح 2 تو ان کی کنفرم ہے. اسی طرح خواتین اور 1 ٹیکنوکریٹ کی سیٹ بھی اپوزیشن لے لے گی, تو یوں اپوزیشن کے پاس 4 سے لے کے 5 نشستیں جیتنے کے امکانات ہیں. لیکن یہ جو الیکشن ہے فواد صاحب, اس حوالے سے بھی بڑا دلچسپ صورتحال بن رہی ہے کہ یہ الیکشن جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں جام کمال صاحب, ان کے لیے پل صراط سے گزرنے کے مترادف ہے, کیونکہ اس وقت جو حکمران اتحاد ہے اس میں پی ٹی آئی, جن کو جو کہ وزارت اعلیٰ کی امیدوار تھے سردار یار محمد رند صاحب, اور ان کو مطلوبہ تعداد بھی اراکین کی حاصل تھی, لیکن پھر اوپر سے ایک فیصلہ ہوا اور ان کی بجائے جام کمال صاحب کو بنا دیا گیا. پھر اب پی ٹی آئی کی جو 7 ووٹ ہیں ان میں وہ 1 جنرل سیٹ تو لے رہے ہیں, لیکن وہ 7 میں 2 سیٹیں وہ اور مانگ رہے ہیں, جس میں ایک خواتین کی اور ایک ٹیکنوکریٹ کی سیٹ مانگ رہے ہیں. اور اس کے حوالے سے اگر مثلا ان کو وہ جام کمال صاحب ان کو راضی نہیں کرتے تو کل وہ بھی ناراض ہوں گے. پھر اسی طرح جو حکمران اتحاد ہے اس میں اے این پی جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ بھی ہے, لیکن بلوچستان میں حکومت میں حکومتی اتحاد میں شامل ہیں, ان کے وزیر بھی ہیں, اور وہ انہوں نے حکومت سے نکلنے سے بھی انکار کر دیا ہے. ان کے پاس جو 4 ووٹ ہیں ان کے ساتھ جام کمال صاحب نے جو سابقہ الیکشن, پچھلی دفعہ گزشتہ الیکشن جو ہوئے تھے سینٹ میں, اس میں ان سے ووٹ مانگے تھے اور یہ وعدہ کر کے مانگے تھے کہ اگلے سینٹ انتخاب میں ہم آپ کو 1 سیٹ دیں گے. اسی طرح اسرار اللہ زہری صاحب کی بی این پی عوامی پارٹی ہے, ان سے بھی جام کمال صاحب نے وعدہ کر کے ان کے جو 3 ووٹ ہیں وہ لیے تھے, اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلی دفعہ جب سینٹ کا الیکشن ہوگا تو ہماری جماعت آپ کو ووٹ کرے گی. اب اسرار اللہ زہری صاحب خود دوبارہ سینٹ میں آنا چاہتے ہیں, وہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں, اور وہ اختر مینگل صاحب کو بھی انہوں نے ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی کی کامیابی کے لیے ووٹ دیا تھا اسی وعدے کے اوپر. تو اب اسی طرح اس کے علاوہ جو عاصم کرد گیلو ہیں حکمران اتحاد کے, وہ سینٹ میں آنا چاہتے ہیں. کلثوم پروین صاحبہ جو کہ 2015 تک بی این پی عوامی کی سیٹ کے اوپر سینٹ میں منتخب ہوئی, پھر 2015 میں وہ مسلم لیگ نواز میں آئی. اب وہ مسلم لیگ, آپ جو ذرائع بتا رہے ہیں, وہ مسلم لیگ نواز چھوڑ کے بلوچستان عوامی پارٹی میں جانا چاہتی ہیں, اور اس کے ٹکٹ کی خواہش مند ہے, اس کے لیے جوڑ توڑ بھی کر رہی ہیں تاکہ کیونکہ ان کی سیٹیں زیادہ ہیں. تو اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو حکمران اتحاد ہے. اسی طرح ہزارہ ڈیموکریٹک الائنس جنہوں نے گورنمنٹ کو گزشتہ انتخابات میں سینٹ کے, انہوں نے اس وعدے کے اوپر جام کمال صاحب کے وعدے پہ ووٹ دیا تھا کہ اگلی مرتبہ وہ ہزارہ ڈیموکریٹ کو 1 سیٹ دیں گے. تو اب وہ سارے کے سارے سیٹیں مانگ رہے ہیں. پھر حکمران اتحاد کے اندر کچھ لوگ ناراض بھی ہیں, جن میں نصیر آباد گروپ شامل ہے جو کہ اس وقت ناراض ہے, جس کی قیادت طارق مقصی صاحب کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ محمد خان لیڈی ہیں, سکندر عمرانی صاحب ہیں, جان جمالی صاحب ہیں. اسی طرح صالح بطانی صاحب جو کہ
جام کمال صاحب کے جو نیبر حلقہ ہے، ساتھ والا حلقہ ہے، اس میں موجود ہیں، اور یہ ان کا آپس میں الیکشن بھی ہوتا ہے. ان کے صالح بھوتانی صاحب کے بھائی جام کمال صاحب کے مقابلے میں قومی اسمبلی کی نشست جیتے بھی ہوئے ہیں. اور صالح بھوتانی صاحب اس بات پہ ناراض ہیں کہ ان کو ان انتخابات کے بعد، گورنمنٹ بننے کے بعد، کسی جگہ ان کو کوئی فنڈ نہیں دیے گئے، ان کے حلقے میں بے تحاشا بلال ڈار صاحب، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ جام کمال کے لیے درد سر کے لیے کافی ہوگا، جس طرح آپ نے بتایا اور بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا. یہاں پہ 2-3 امپورٹنٹ چیزیں بھی ہیں. آپ نے سینیٹر کلثوم پروین کا ذکر کیا، وہ ابھی کرونا سے متاثر بھی ہیں اور کافی سیریس بھی ہیں. ہم ان کی صحت کے لیے بھی دعا گو ہیں. PMLN سے وہ بھی ریٹائر ہو رہی ہیں، وہ دوبارہ سے آ رہے ہیں. جس سے آپ نے عاصم کوٹ گیلو کا ذکر کیا، یہ سردار یار محمد رند جو کہ PTI کے پارلیمانی لیڈر ہیں بلوچستان میں، ان کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں. شوران جو ان کا حلقہ ہے ادھر سے ابھی انہوں نے تقریباً باپ کی طرف سے الیکشن لڑا تھا اور بڑے قریب تھے. تو اب یہ جو چیزیں ڈائنامکس ہیں، یہ تو میرا خیال ہے کہ وہ وعدہ کیا جس پہ جو ایفا ہو گیا وہی لگ رہا ہے. اور پچھلے الیکشن میں آپ کو لے کر جاؤں گا 2018 کے الیکشن میں. 2018 میں بھی 11 جو لوگ آئے تھے ان میں سے 7 انڈیپینڈنٹ تھے. جو چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی، وہ بھی اس میں آئے تھے. تو اس دفعہ بھی پارٹی لائن سے ہٹ کر آپ کو رزلٹ آئے گا. انڈیپینڈنٹس ہوں گے جو لوگ اپنے آپ کو خود ہی الیکٹ کریں گے، جس کی وجہ سے جو پیسوں کا آپ نے ذکر کیا، یہ سارا سیناریو اس لحاظ سے ڈیولپ ہو رہا ہے. جی دیکھیں، پچھلی مرتبہ جو لوگ آزاد حیثیت میں جیت کے آئے تھے وہ دراصل باب پارٹی کے لوگ تھے. انہوں نے بعد میں بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تھی. یہ جو اس مرتبہ جو پیسوں والا گروپ ہے، اس کی میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلوچستان کے مختلف جو ادارے ہیں اور الیکشن کمیشن خود ہے اور خود جام کمال صاحب نے ایک ٹیم بنائی ہے اس مرتبہ کے جو ووٹ خریدنے والی پارٹیاں ہیں، جو آزاد امیدوار ہیں یا صوبے کے بلوچستان سے جن کا تعلق نہیں ہے، وہ دوسرے صوبے سے آ کے یہاں الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں، ان کا دروازہ بند کرنے کے لیے انہوں نے کافی جوڑ توڑ کیا اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کڑی نگاہ رکھی جائے. لیکن نام کون ہے انٹرسٹڈ ہے آنے کے لیے؟ جو بڑے جو نام ہیں جو فرنٹ پہ جن کا آ رہا بھی ہے، وہ ہیں کون؟ دیکھیں، آزاد حیثیت میں تو ابھی تک کوئی نام واضح طور پہ نہیں آئے، لیکن عاصم کوٹ گیلو جو پارٹی کے اندر سے، جان جمالی صاحب جو اس وقت بلوچستان صوبائی ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کے اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی پہلے رہ چکے ہیں، وہ اس وقت سینٹ میں آنے کے لیے خواہش مند ہے اور انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار بلوچستان اسمبلی میں کچھ دوستوں کے ساتھ کیا. انہوں نے اسپیکر بلوچستان اسمبلی کے ساتھ بھی اس کا اظہار کیا اور مختلف لوگوں کے ساتھ انہوں نے اظہار کیا کہ وہ صوبائی اسمبلی سے نکل کے دوبارہ سینٹ میں جانے کے خواہش مند ہیں. اسی طرح صالح بھوتانی صاحب کی طرف سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی صوبائی اسمبلی سے نکل کے سینٹ میں جانا چاہتے ہیں. اسی طرح ہزارہ ڈیموکریٹک الائنس کے جو سربراہ ہیں خالق ہزارہ صاحب، وہ بھی ان کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہیں کہ وہ بھی خواہش مند ہیں کہ وہ سینٹ میں چلے جائیں. تو یوں بہت سارے تگڑے امیدوار ہیں جو کہ سینٹ میں آنا چاہتے ہیں اور حکمران اتحاد میں بھی شامل ہیں اور اس سے کچھ لوگ باہر کے بھی ہیں. تو ایک ٹف میچ ہوگا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے انتخابات میں مسلم لیگ نواز کو جو مطلوبہ نشستیں ان کے پاس موجود تھیں صوبائی اسمبلی کی، لیکن اس کے باوجود ان کو جو نتائج ملنے چاہیے تھے وہ سیٹیں ان کو نہیں مل سکی تھی. تو یہ سینٹ کا الیکشن بھی ایک توڑ والا الیکشن ہوگا. اس میں بھی اگر جام کمال صاحب اور ان کی ٹیم اگر اچھے طریقے سے انہوں نے ناراض اراکین کو راضی نہ کیا تو پھر یہ متوقع ہے کہ 2 یا 3 سیٹوں کے اوپر ان کو اپسیٹ ہو سکتا ہے اور وہ سیٹیں اپوزیشن کے پاس جا سکتی ہیں جس کا ان کو نقصان ہو سکتا ہے حکومت کو. تو یہ کافی اس دفعہ انٹرسٹنگ الیکشن ہوگا. اسرار اللہ زہری صاحب ایک طرف وہ انہوں نے، ویسے میں نے پہلے بتایا کہ ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی جو کہ BNP بینگل گروپ کے مرکزی سیکرٹری ہیں، ان کو جتانے کے لیے انہوں نے پچھلی مرتبہ اس وعدے پہ ووٹ دیا تھا کہ اگلی دفعہ BNP بینگل ہمیں ووٹ دے گی. اسی طرح جام کمال صاحب کو بھی انہوں نے پچھلی مرتبہ ان کے باپ پارٹی کے جو امیدوار تھے جام کمال صاحب کے کہنے پہ ان کو ووٹ دیا تھا. اب اسرار اللہ زہری صاحب جو ہیں وہ PNP کے مطابق انہوں نے اختر مینگل صاحب سے بھی ملاقات کی ہے اور انہوں نے جام کمال صاحب سے بھی ملاقات کی اور دونوں سے انہوں نے بلوچ روایات کا حوالہ دیتے ہوئے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس مرتبہ میں سینٹ میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں تو مجھے آپ دونوں ووٹ دیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ اگر وہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے ووٹ لے کے جیت جاتے ہیں تو ایک بڑی انٹرسٹنگ یہ سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے اور ان کے جیتنے کے امکانات بھی قوی ہیں کہ ان کے پاس اپنے 3-4 ووٹ ہیں اور انہیں مزید 5 ووٹ چاہیے. اچھا، یہ میرا خیال ہے کہ ووٹ توڑ کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن اس پہ جو انفلوئنشلز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. سردار یار محمد رند ہے، ان کی بھی خواہش ہوگی کہ ان کی بھی فیملی کا یا ان کی پارٹی اپنا جو نامینیشن ہے وہ لے کر آئیں. اب یہاں پہ سردار ثناء اللہ زہری ہیں، وہ بھی ممبر صوبائی اسمبلی ہیں. PMLN کی واحد سیٹ تھی جو لیو ہیں، وہ بھی ابھی پارٹی انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے لیکن MP ہے تو وہ بھی ہیں.
پھر سابق وزیر اعلیٰ اسلم رئیسانی صاحب وہ بھی انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں, وہ بھی صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں. تو یہ بڑے بڑے سردار انفلوئنشیل جن کے اپنے اپنے حلقے ہیں جو اپنے ذات سے جیت جاتے ہیں الیکشن, وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. اب جو لوگ جا رہے ہیں, اب یہ بھی تھوڑا سا امپورٹنٹ ہوگا کہ نیشنل پارٹی کے 2 سینیٹر تھے, اب نیشنل پارٹی کا پروونشل اسمبلی میں کوئی نہیں ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گی. پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے 2 سینیٹر تھے, وہ بھی اب نہیں ہوں گے. انڈیپینڈنٹس جیتے ہیں. اور جو لاسٹ الیکشن ہوا تھا, غفور حیدری صاحب جو میجر لوگ جو جا رہے ہیں اس دفعہ سینٹ سے, غفور حیدری صاحب ہیں, JUI کے مرکزی رہنما بھی ہیں, اب وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی رہ چکے ہیں, لیکن اب JUI جو MMA کے پلیٹ فارم سے ہے, ان کے پاس انف ووٹس ہیں کہ واپس آ سکتے ہیں. سرفراز بگٹی صاحب کا حوالہ دیا, وہ بھی سینیٹر ہیں لیکن ان کی بھی ٹرم ابھی ختم ہو رہی ہے, اب دیکھنا ہے کہ واپس سینٹ میں آئیں گے نہیں آئیں گے. تو اس طرح کی بڑی امپورٹنٹ صورتحال ہے. بلال ڈار نے ہمیں مفصل اور بڑے اندر کی خبریں بھی ہمیں دی ہیں اور پورا تفصیل سے انہوں نے ذکر بھی کیا کہ کس طرح کی جوڑ توڑ ہو رہی ہے. لیکن یہ جو پیسہ جو سیاست میں آ رہا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. لوگوں کا پھر جمہوریت سے پھر جو ڈیموکریسی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے کے بل بوتے پہ آ جائیں. اب یہ پارٹیز کو بھی اصلاحات کرنی ہوں گی, باقی جو ہیں لوگ ارباب اختیار ہیں ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ اس کا تدارک کرنا پڑے گا کہ پیسے کے بل بوتے پہ کوئی جو ہمارا سینٹ ہے, ایوان بالا ہے, وہاں تک رسائی نہ ہو. اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. بلال ڈار بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, ہمارے ساتھ موجود تھے. بلال ڈار وہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی اور یہ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے, ابھی ٹائم ہے, مارچ میں ہونے ہیں سینٹ کے انتخابات, لیکن جو گراؤنڈ ہے وہ ابھی سے ہی تیار ہو چکا ہے. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ 52 سینیٹرز ہیں جو ریٹائر ہو رہے ہیں, ان میں جو میجر جو لاس ہوگا وہ PMLN کے لیے ہوگا. پاکستان مسلم لیگ نواز کے 16 سینیٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں پورے پاکستان سے, بلوچستان سے ان کے 2 ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے 7 سینیٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں, لیکن ان کے پاس پروونشل اسمبلی میں 2/3 اکثریت ہے, وہ واپس آ سکتے ہیں. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے 7 سینیٹرز ہیں جو ریٹائر ہو رہے ہیں, لیکن وہ سندھ سے ہو رہے ہیں, اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس انف نمبرز ہیں کہ ری الیکٹ کر سکے. تو انٹرسٹنگ صورتحال ہے. جیسے جیسے لمحہ بلمحہ یہ چیزیں ہوں گی, ڈیولپ ہوں گی, ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. لیکن فی الحال آج بلوچستان کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. بلوچستان کی 12 سیٹوں کے حوالے سے بلال ڈار نے ہمیں کافی انٹرسٹنگ فیکٹس دیے, اور وہاں پہ ہے کہ پیسہ چل رہا ہے, اور ایک جو جنرل سیٹ ہے وہ اس کا ریٹ 70 کروڑ تک پہنچ چکا ہے, اور جو اقلیتوں کی نشست ہے, ایک ہے 2 ٹیکنوکریٹس اور خواتین کی ہے, وہاں پہ ریٹ اس سے بھی زیادہ ہے. اب یہ ہے کہ اس کے تدارک کے لیے ابھی سے ہی دیکھنا پڑے گا. ریفارمز کی جو بات ہو رہی ہے وہ یہاں سے شروع ہونی چاہیے. یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ. اگلے ہفتے مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.